इफ्सियों के ख़त का मुतालिया ज़िंदगी। पैगाम 59। खुदा एक जलाली कलीसिया का मुश्ताक है। हमने देखा है कि खुदा अपने निज़ाम में एक जलाल वाली कलीसिया हासिल करने का इरादा रखता है। बिलखसूस खुदा ना रूहानी कलीसिया ना आसमानी कलीसिया, हत्ता कि ना ही फातेह कलीसिया चाहता है। वो जलाल वाली कलीसिया चाहता है। जलाल खुदा का इजहार है और ये इंसानी अखलाकियाती और रवैयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब खुदा ने खैमा इज्तिमा और हैकल को मामूर किया तो दोनों खुदा के जलाल यानी खुदा के ज़हूर से मामूर हो गए। कलीसिया की पहचान जलाल से होनी चाहिए, ना कि किसी और चीज़ से, हत्ता कि रूहानियत से भी नहीं। मुझे किसी नाम नेहाद रूहानी कलीसिया के बारे में बातें सुनकर खुशी नहीं होती। खुदा फ़कत मसीह के मुक़द्दस बनाने, साफ़ करने, पालने यानी ग़िज़ायत देने और परवरिश करने के वसीला से एक जलाल वाली कलीसिया हासिल कर सकता है। जैसे ही हम शख्सी और अमली तौर पर इन बातों का तजुर्बा करते हैं तो कलीसिया जलाली बनती जाती है। खुदा का हदफ। मजहबी तालीमात की वजह से इस अमर में बहुत से लोगों को अंधा कर दिया गया है कि खुदा एक जलाली कलीसिया का मुश्ताक है। एक तरफ इन तालीमात ने कुछ लोगों की मदद की, लेकिन दूसरी तरफ वो उनकी वजह से मायूस हो गए। मजहबी तालीमात मुकद्दसों को जलाली कलीसिया का मुकाशफा देखने से रोक सकती हैं और इसके बजाय रूहानियत, नेमतों और फतह का तालिब बना सकती हैं। हतमी तौर पर खुदा का इरादा ये नहीं है कि महज रूहानी फातेह या आसमानी कलीसिया हासिल करे। उसका हदफ एक जलाली कलीसिया है। फरिश्तों की मानिद बनने की ख्वाहिश ना करें। वो रूहानी, आसमानी और फातेह हो सकते हैं मगर जलाली नहीं, क्योंकि उनमें खुदा का जलाल नहीं है। हालेलुया, मसीह पर ईमान रखने वाले हम लोगों में खुदा का जलाल है। दरअसल मज़हब लोगों को फरिश्तों की सतह तक नीचे ले आता है। मजहबी तसव्वुर के ज़ेरे असर बहुत से मसीही फरिश्तों से हसद करते हैं। अगर हम खुदा के निज़ाम को देख लें तो हम ऐसे असर को रद्द करेंगे और जलाल से मामूर होने की ख्वाहिश करेंगे ताकि खुदा अपने हदफ तक पहुंच सके। फातेह नहीं बल्कि जलाली। जलाली हुए बगैर फातेह होना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर एक भाई अपने गुस्से पर गालिब आने की कामयाबी पर खुश हो सकता है कि वो कई साल तक अपने गुस्से के हाथों शिकस्त खाता रहा है और अब आखिरकार उसने इस पर फतह हासिल कर ली है। ताहम ऐसी फतह में हो सकता है कि जलाल बिल्कुल ना हो। खुदा का निज़ाम अपने गुस्से जैसी चीज़ों पर फातेह होने का मामला नहीं है। ये मसीह को अपनी ज़िंदगी और अपनी शख्सियत के तौर पर लेने और उसको अपने अंदर जीने देने का मामला है। इसका नतीजा खुदा बतौर जलाल का इजहार है। हम अपने आप में फातेह हो सकते हैं, लेकिन जलाली होने के लिए हमें मसीह की ज़रूरत है कि वो हमारी ज़िंदगी और हमारी शख्सियत हो। मज़हब की फरेबकारी। मज़हब किसी हद तक फरेब देने वाला है। जबकि ये हमारी मदद कर रहा है तो साथ ही हमें धोखा भी दे रहा है। इसकी वजह यह है कि मज़हब जुज़वी तौर पर सच्चाई और जुज़वी तौर पर झूठ पर मबनी है। सच्चाई और झूठ का ये मुरक्कब फरेब की एक मक्कार सूरत है। मिसाल के तौर पर गैर कौम वालों के सामने खुशखबरी की मुनादी करना और लोगों को खुदावंद के पास लाना कदरे आसान है। ताहम कैथलिक पस मंज़र वाले शख्स को खुदावंद के पास लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इस निस्फ सच्चाइयों वाले मजहबी निज़ाम की वजह से धोखा खाता रहा है। एक तरफ माजी में हमने जो मजहबी तालीमात हासिल की उनके वसीला से हमारी मदद की गई, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं तालीमात ने खुदा के निज़ाम के सिलसिले में हम पर पर्दा डाल दिया है। चुनाचा हमें मजहबी तसव्वुरात और तालीमात को तर्क करके खुदा के पाक कलाम की पूरी सच्चाई की तरफ लौटना चाहिए। खुदा इंसान के ज़रिए ज़ाहिर हुआ। कलाम में सच्चाई के मुताबिक खुदा रूहानी मखलूक़ात की जमायत हासिल करने का इरादा नहीं रखता। उसके पास पहले ही लाखों फरिश्ते हैं।
خدا کا ہدف اپنے جلال کے اظہار کے طور پر جلالی لوگوں کو حاصل کرنا ہے۔ اس تاریک اور خراب جہان میں خدا زمین پر اپنے جلال سے معمور لوگوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر عبادت گاہ فرشتوں سے بھر دی جائے تو ہم شاید یہ سوچیں گے کہ کلیسیا کی حالت جلالی ہے۔ ہم شاید تمام روحانی آسمانی فاتح مخلوقات پر حیران ہوں گے، تاہم ایسی حالت خدا کے جلال کی حقیقی ظہور نہیں ہوگا۔ خدا اپنے آپ کو فرشتوں کے ذریعے نہیں بلکہ انسان کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ ہم جسمانی انسان ہیں مگر ہم مسیح کو اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کے طور پر لے سکتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو حتیٰ کہ فرشتے بھی ہمارے اندر جلال کے اظہار پر حیران ہو جائیں گے۔ فرشتے شاید کہیں، ان لوگوں کو دیکھو، یہ خدا کے جلال سے معمور ہیں۔ کیا آپ اب بھی روحانی کلیسیا، آسمانی کلیسیا یا فاتح کلیسیا کی خواہش کرتے ہیں؟ اگر آپ خدا کے نظام کو جانتے ہیں تو آپ کی خواہش جلالی کلیسیا کے لیے ہوگی۔ ہمیں فرشتوں سے یہ کہنے کے قابل ہونا چاہیے، اے فرشتوں، ہم آپ کی روحانیت، فتح یا آسمانی ہونے سے حسد نہیں کرتے۔ ہمارے اندر مسیح، ہماری زندگی اور ہماری شخصیت ہے، اور ہم جلال سے معمور ہوتے جا رہے ہیں۔ اے فرشتوں، کیا آپ کے اندر مسیح، آپ کی زندگی اور آپ کی شخصیت ہے؟ جبرائیل مسیح کی پیدائش کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن وہ مسیح کو اپنی زندگی اور اپنی شخصیت کے طور پر لینے کا شرف نہیں رکھتا۔ اے فرشتوں، ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مسیح ہمارے اندر سکونت کرتا ہے۔ آپ روحانی، آسمانی اور فاتح ہو سکتے ہیں، لیکن ہم جلالی ہیں۔ افسیوں باب 5 کی آیت 27 صدیوں سے نئے عہد نامہ میں موجود ہے، لیکن جہاں تک ایمانداروں کے تجربہ کا تعلق ہے تو یہ کھو گئی ہے۔ لہٰذا آج خداوند جلالی کلیسیا کی بحالی کے لیے عمل میں ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھیں اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ مسیح ہمیں مقدس بنا رہا ہے اور صاف کر رہا ہے، پالتا یعنی غذائیت دے رہا ہے اور پرورش کر رہا ہے تاکہ ہم ایک جلال والی کلیسیا بن سکیں۔ وہ یہ سب کام محض روحانی، آسمانی یا فاتح کلیسیا بنانے کے لیے نہیں کر رہا۔ ایک اجتماعی انسان، جلالی کلیسیا ایک اجتماعی انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اجتماعی انسان کا ہر حصہ جلالی ہے۔ کیا آپ عملی طور پر اس جلالی انسان کا حصہ ہیں؟ دوسرے الفاظ میں، کیا آپ جلال سے معمور ہوتے جا رہے ہیں؟ ان تمام پیغامات کو پڑھنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ ہم فاتح ہونے کے خیال سے بھرے ہوں اور شاید اپنے غصے یا مشکل صورتحال پر قابو پانے کے طالب ہوں۔ ہم ان لوگوں کی تعلیمات کی قدر کر سکتے ہیں جو ہمیں فتح کی راستے پر لے جا سکتی ہیں۔ کاش خداوند ہمیں اس بات سے متاثر کرے کہ اس کی خواہش ایک جلالی روشن قوم حاصل کرنا ہے۔ اس کے نظام کا ہدف ایک ایسی کلیسیا حاصل کرنا ہے جو اس کے جلال سے چمکتی ہے۔ ہمارے باطن سے مسیح کی آمد۔ آج کے ایمانداروں میں جلال کے بارے میں عام تصور یہ ہے کہ مسیح اچانک آسمانوں سے اترے گا اور ہمیں جلال کے عالم میں لے جائے گا۔ ہم تب تک صرف انتظار کر رہے ہیں جب تک کہ خداوند یسوع آ کر ہمیں جلال نہیں بخشتا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پیغام 57 میں بیان کیا ہے کہ مسیح کی آمد ہمارے باطن سے ہوگی، میں اس بات کا مکمل شعور رکھتا ہوں کہ نئے عہد نامہ کی کچھ آیات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ مسیح کی آمد ظاہری طور پر آسمانوں سے ہوگی، تاہم دوسری آیات یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ اس کا ظہور ہمارے باطن سے ہوگا اور وہ ہمیں باطنی طور پر جلال بخشے گا۔ مسیح کے جلال کی خوشخبری۔ نئے عہد نامہ کی کئی آیات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جلال کا تجربہ باطنی ہے۔ دوسرے کرنتھیوں 4 باب 4 آیت میں لکھا ہے
یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ اس آیت میں پولس گناہوں کی معافی یا ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرنے کی خوشخبری کی بات نہیں کرتا، اس کے بجائے وہ مسیح کے جلال کی خوشخبری کی بات کرتا ہے۔ ہماری خوشخبری محض مخلصی، گناہوں کی معافی اور نئی پیدائش کی نہیں، بلکہ مسیح کے جلال کی خوشخبری بھی ہے۔ صرف یہی خوشخبری ہمارے اندر روشنی ڈال سکتی ہے۔ پہلے یہ ہمارے اندر چمکتی ہے اور پھر ہمارے اندر سے باہر نکل کر چمکتی ہے۔ جتنا زیادہ یہ جلال ہمارے اندر چمکتا ہے، اتنا ہی یہ ہمارے وجود کی گہرائی تک پہنچتا ہے اور اسے معمور کرتا ہے۔ بالآخر یہ باطنی جلال ہمارے پورے اندرونی وجود کو فنا اور زائل کر دے گا۔ پھر مسیح کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ہم میں سے چمکے گی۔ یہ چمکنا تعلیم کے ذریعے نہیں، بلکہ صرف مسیح کے تجربہ کے ذریعے آ سکتا ہے، جو خود خدا کا جلال اور خدا کا ظہور ہے۔ ہاللویا! مسیح ہمارے وجود کی گہرائیوں میں چمکا ہے اور اب وہ ہمارے باطن میں چمک رہا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب وہ ہمارے پورے اندرونی وجود میں چمکے گا۔ لہٰذا خدا کے جلال کی روشنی بیرونی طور پر نہیں، بلکہ ہمارے باطن میں سے چمکے گی۔ جتنا زیادہ مسیح چمکے گا، اتنا زیادہ ہم جلال سے معمور ہوں گے۔ باطن میں خداوند کے چمکنے پر توجہ مذکور کرنا۔ جب ہم کسی مشکل صورتحال میں ہوں تو ہمیں فاتح ہونے کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ فاتح ہونے کی کوشش کو بھول جائیں اور باطن میں مسیح کے چمکنے پر دھیان دیں، جو ہمارے اندر جلال کے طور پر ہے۔ یہ کہنا سیکھیں، ہاللویا! مسیح میرے اندر اور میرے ذریعے چمک رہا ہے۔ وہ میری زندگی اور میری شخصیت ہے۔ ہمارے باطن میں اس کا چمکنا کتنا اچھا اور خوشگوار ہے۔ جب ہم باطن میں خداوند کے چمکنے پر توجہ مذکور کریں گے تو بغیر کسی شعوری کوشش کے خود بخود فاتح ہوں گے۔ خدا کے نظام کا ہدف یہ ہے کہ اس کا جلال ہم سب میں سے جلوہ گر ہو۔ جبکہ ہم اس چمکنے کے زیر سایہ ہیں تو ہم مسیح کی مٹھاس سے شادمان ہوتے ہیں، جو ہماری زندگی اور شخصیت بننے کے لیے ہم میں جی رہا ہے۔ یہ تعلیم کے ذریعے نہیں، بلکہ خدا کے نظام کے مطابق مسیح کے وسیلہ سے ہوتا ہے، جو ہمیں اپنے آپ سے معمور کرتا ہے۔ خدا کے جلال سے تعمیر مقدسین ہی خدا کے نظام کی راہ لیتے ہیں۔ مسیح کا چہرہ۔ دوسرا کرنتھیوں 4:6 میں بھی پولس جلال کے بارے میں بیان کرتا ہے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکتا ہے کہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر ہو۔ یہاں لفظ چہرہ خداوند کے چہرے یعنی اس کی حضوری کے لیے ہے۔ ہمیں اپنے باطن میں کس قدر خداوند یسوع کی حضوری کی ضرورت ہے۔ اس کی حضوری ہی خدا کا جلال ہے، کیونکہ خدا کا جلال مسیح کے چہرے میں ہے۔ اگر ہمارا مسیح صرف آسمانوں میں ظاہری مسیح ہے تو ہمارے باطن میں اس کے چہرے کی چمک نہیں ہوگی، نہ ہی ہمارے پاس اپنے باطن میں سکونت پذیر اس کے جلال کا تجربہ ہوگا۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ جلال خدا کا ظہور ہے۔ اب اس آیت کے مطابق ہم مزید دیکھتے ہیں کہ جلال محض یسوع کا چہرہ ہے۔ جب ہمارے پاس اس کا چہرہ ہے تو ہمارے پاس جلال ہے۔ جب ہم مسیح کی حضوری میں ہیں اور اس کے چہرے کے سامنے ہیں تو ہم جلال میں ہیں۔ جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلنا، transformed from glory to glory۔ دوسرا کرنتھیوں 3:18 میں پولس کہتا ہے، جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے
ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم خداوند کے جلال کو دیکھیں اور منعکس کریں۔ جیسے ہی ہم اس کے جلال کو دیکھتے ہیں تو ہم صورت بدلتے جاتے ہیں۔ غور کریں، پولس یہ نہیں کہتا کہ ہماری اصلاح ہوتی ہے، ہم منظم ہوتے ہیں یا حتیٰ کہ بدل جاتے ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہم مسیح کی صورت میں بدلتے جا رہے ہیں۔ ہم رویے میں، روحانیت میں یا فاتح ہونے میں درجہ بدرجہ تبدیل نہیں ہو رہے ہیں۔ ہاللویہ، ہم جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدل رہے ہیں۔ اس تبدیلی کا وسیلہ لفظی عقیدے نہیں بلکہ خداوند کے وسیلہ سے ہے جو روح ہے۔ جتنا زیادہ ہم خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں اور خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں، اتنا ہی خداوند اسی جلالی کلیسیا حاصل کرے گا جس کی اس کو خواہش ہے۔